अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, कौमी असम्बली ने वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करने की आईनी तरमीम की मंजूरी ऑफिशियली दे दी है। इट्स अ हिस्टोरिक डे इंडीड और बिलाशुबा ये पार्लियामान का तारीखी कारनामा है और अहले पार्लियामान खराज के मुस्तहिक है। फाटा में रियासती रेट और तरक्की क्यों ज़रूरी थी, ये नुक्ता अहम तरीन है। दहशतगर्दों से खाली कराए जाने के बाद ये वो खला थी, ये वो वैक्यूम था कि जिसे अगर बर वक्त फिल ना किया जाता तो शायद बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं इस पूरी पट्टी की वो वापस आ सकती थी, या फिर बहुत सी ऐसी तहरीक एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ अलहदे जो अभी भी कहते हैं कि जन्म ले चुकी हैं उनको भी वापस हवा मिल सकती थी। सो ये अशद ज़रूरी था कि ये काम जल्द अज जल्द हो, लेकिन फिर भी बहुत डिले कर दिया गया। नाज़रीन, फाटा को अब खैबर पख्तूनख्वा जबकि सूबों के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों फाटा को मुतलका सूबों यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में शामिल होंगे तो आईनी तरमीम के ज़रिए 100 बरस से ज़्यादा अरसे तक कबायली इलाका जात में नाफिज रहने वाले कानून FCR फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन जो है इसको बिल आखिर ख़त्म कर दिया गया है और इस कानून में सज़ा याफ्ता शख्स को अपील का हक ना होने की वजह से इसे इंसानी हकूक़ से मुतसादिम भी करार दिया जाता रहा है। अब इंज़माम के बाद कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों की तादाद 45 हो जाएगी, जबकि इसके अलावा बलोचिस्तान की 16, पंजाब की 141, सिंध की 61 और वफाक की दारुल हुकूमत की 3 नशिस्तें होंगी। अभी भी बहुत से काम बाकी हैं, मगर अगर ये कहा जाए कि ये तारीख़ी दिन है तो ये गलत ना होगा। देर हो गई मगर देर आए दुरुस्त आए, इसी हवाले से भी बात करेंगे। और आज जो 2 साल बाद इमरान खान ने रुख किया है एक दफ़ा फिर पार्लियामेंट का, किस सिचुएशन के अंदर, और साथ ही नवाज शरीफ साहब का धमकाना जो है वो बरकरार है। आज उन्होंने कहा ये सौदा महंगा पड़ेगा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया देख रही है किस तरह बाप और बच्चों को कटहरे में घसीटा जा रहा है। इन बातों के ऊपर भी गौर व फिक्र करेंगे कि कितना ज़्यादा ये दूर हैं हकीकत से। अली मोहम्मद खान साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मुशर्रफ ज़ैदी साहब मौजूद हैं। आप कॉलमनिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, JUIF के सीनियर रहनुमा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सो हिस्टोरिक डे इंडीड अली साहब, और आपका पहली दफ़ा इस पार्लियामेंट का हिस्सा होना, और ये मैंने जिस तरह कहा देर कर दी बहुत, मगर देर आए दुरुस्त आए, ये काम आखिरी दिन पे भी हो जाना, आखिरी सेशन में भी हो जाना बहुत बड़ी कामयाबी है। मगर आपको क्या लगता है सर कि ये कहीं ना कहीं जो इसका क्रेडिट है ये सिर्फ और सिर्फ ऐवान का ही है, या सिविल सोसाइटी, इवन योर आर्म्ड फोर्सेस जो पिछले 5 साल इसके ऊपर प्रेजेंटेशन देती रही हैं, सबका क्रेडिट बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं फाटा के उन पख्तूनों को और ख़ासकर उस नौजवान को जिसने मुझसे ममंद एजेंसी में 2 साल पहले मेरे जलसे में कहा था कि मैंने जब उधर कश्मीर की बात की तो उसने नौजवान ने कहा कि कश्मीर तो अभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना, अल्लाह उसको बनाएगा, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, लेकिन आप हमें पाकिस्तान का हिस्सा कब बनाओगे, कब आप हमें पाकिस्तानी समझोगे। तो तातद मुबारक शी तमाम पख्तूनों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि ये पख्तून पाकिस्तान का बग़ैर किराए का फ़ौजी है। ये हर जगह ये पख्तून पाकिस्तान के लिए लड़ता है। आज पहली बार इनको पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा बनाया, और ये सब की अचीवमेंट है। आपने जिस तरह कहा इसमें सबका एक रोल है, आपके मीडिया का भी रोल है, आपने इस पर प्रोग्राम्स किए, और मैं समझता हूँ आज से कम अज़ कम 2 साल पहले जो ये हो जाना चाहिए था। उस वक्त जिस तरह के हालात थे, मियाँ साहब ब्लैकमेल हुए मौलाना साहब और चकज़ई साहब की वजह से, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। ये भी मैं कहूँगा कि ये तकमील पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की तकमील की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, और उसमें आज पार्लिमान ने साबित किया है कि पार्लिमान के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पार्लिमान ने आज, और मुखालिफ जमातों ने साबित किया कि टॉक शोज़ में एक दूसरे के चिथड़े उड़ाने वाले और एक दूसरे पे हर तरह के हमले करने वाले हम लोग जो सियासत इकट्ठे बैठ सकते हैं, ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन बेंचेस, और एक और भी इसमें पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। एक और भी इसमें पॉजिटिव पॉइंट है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो मीटिंग हुई, जो ब्रीफिंग्स मिली, इसका मतलब ये है कि आप फौज को भी साथ लेके अपनी डिसीजन मेकिंग में, और इसका ये एक रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। यानी कि जरूरी नहीं है दारा जाती टक्कर ले लेके, हमआहंगी के साथ भी ये चीजें आपने जिस बड़ी कामयाबी अभी इब्तिदाई में इमरान खान की भी बात की कि वो भी आज पहली बार आए। इमरान खान पाकिस्तान खान है, जब पाकिस्तान बुलाएगा इमरान खान आएगा।
یہ کیا بات ہوئی سر؟ پارلیمان کو 2 سال سے بھول کے پارلیمان نے تالے رکھے ہوئے تھے سر، پارلیمان نے بند کیے، پاکستان خان ہے، جب پاکستان کو ضرورت ہوگی بلائے گا، پاکستان خان سے پہلے اس کو پارلیمان خان بننا پڑے گا۔ وہ پارلیمان خان کب بنے گا سر؟ نوجوان جس کی خورشید جوانی شاہ صاحب پاکستان کہتے ہیں کے لیے جو بھول گئی۔ پارلیمان خان نہیں وہ سیاستدان نہیں۔ ایک سیکنڈ سوری، ان کی عمران خان کی جوانی کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں اتنا سا تھا جب اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں، اس کی جوانی اور اس کی یہ عمر ساری پاکستان کے لیے گھل گئی ہے۔ ہمیشہ پاکستان کو دیا ہی ہے، لیا بہت کم ہے۔ پارلیمان خان بننا چاہیے خان کو بھی، مگر تاریخی دن خان بھی آ گیا پارلیمان، 2 مہینے کی بعد یہ بھی پاس آج ہو خوشی گیا، کا دن ہے۔ اور ٹریجری اپوزیشن بینچز کے درمیان جو اتنے بڑے فاصلے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے۔ 4 سال فوج نے پریزنٹیشنز دیے فاٹا ریفارمز کے اوپر سر۔ فاٹا ریفارمز کمیٹی بھی تھی، اس نے بہت سوئیوں میٹنگز کی ہیں، بالکل کی ہیں۔ ہمارے قبائلی علاقوں میں پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کو میں ایک تو ایک پورا دور تھا شرم کا 70 سال کا، ہم ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتے تھے کہ کس طرح ہمارے بہن بھائیوں کو مختلف طریقے سے لیگلی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ لیگلی وہ لیگل انوملی جو ہے وہ آج اس کی نہیں، ابھی نہیں، ابھی ٹائم ہے، لیکن اب یہ آخری مرحلہ رہ گیا انشاءاللہ۔ یہ ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں آج کوئی لڑائی کی گنجائش نہیں ہے۔ مگر سر ایک سیکنڈ، 2 باتیں۔ آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ قائد اعظم کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، وہ اپنا دکھڑا ہی رو رہے ہیں ابھی تک احتساب عدالت کے باہر۔ اتنا بڑا کام ان کی حکومت کر کے جا رہی ہے، یہ سب مل کے کرتے جا رہے ہیں۔ ان کو یہ ایئر ٹائم دے رہے ہیں؟ میں بتاتی ہوں کیوں دے رہے ہیں سر، بیکاز وہ تاحیات قائد ہیں، وہ نظریاتی لیڈر ہیں اس ملک کے، وہ کہتے ہیں وہ سٹیٹس مین ہیں اس ملک کے۔ نہیں، انہوں دیکھیں، میں اسی پروگرام پہ بیٹھ کے، اور ابھی علی محمد بھائی بہت ناراض ہوں گے جو میں کہنے والا ہوں، لیکن میں پھر کہوں گا اسی پروگرام پہ اسی کرسی میں بیٹھ کے کئی دفعہ ہم نے ڈسکشن کی ہے اور اس پہ ڈیبیٹ ہو بھی سکتی ہے، لیکن نواز شریف کا بڑا رول رہا ہے اس جمہوریت میں، اس ملک میں۔ 3 دفعہ وزیر اعظم لوگوں نے اس کو چنا ہے، اس کی وہ حیثیت کہیں نہیں جائے گی۔ لیکن آج اگر وہ سٹیا گیا ہے، یا اگر وہ اپنے مفاد کے پیچھے، وہ ملک کے مفاد کو نہیں اس طرح سوچ رہے جس طرح وہ سوچنے کے قابل ہیں، جس طرح وہ سوچتے رہے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ بجائے ان کے اوپر گفت و شنید کرنے کے، تنقید تو اب کتنی تنقید ہو چکی ہے، ہم سب نے کنڈیم کیا ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج یہ بڑا خوبصورت دن ہے۔ تو میاں صاحب کا ذکر کر کے کیا ہوگا؟ خوبصورت نہیں رہے گا کیا مطلب سر؟ کیونکہ دیکھیں نا، وہ نیگیٹو قسم کی باتیں کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج ان کی بات نہ کریں، آج ہم فاٹا کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب سے بھی تو پوچھ لوں، حافظ حمداللہ صاحب اس خوشی کا حصہ نہیں ہیں۔ آپ کا موڈ خراب کرنے اب وہ آ جائیں گے؟ نہیں، حافظ صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اس تاریخی دن کا حصہ آپ کیوں نہیں بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سے اور جو ہمارے دوست وہاں بیٹھے تینوں کو سلام، اور گزارش ہے کہ بات اگر ایک دوسرے کی تحمل سے سنیں، بالکل، اور آداب اور احتیاط کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرے۔ ہر ایک کی اپنی رائے ہے، اپنی ذہنیت ہے، اپنا موقف ہے، اس میں کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، کوئی وہ کیا کہتے ہیں غصے کی بات نہیں ہے۔ یہ پہلے میں ساتھیوں سے یہ درخواست کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آج کا دن فاٹا کے عوام کے لیے تاریخ کا ایک سیاہ دن قرار دیتا ہوں۔ لہٰذا میں اس لیے اس کو سیاہ دن قرار دیتا ہوں کہ آج سے 100 سال پہلے یا 100 سے بھی زیادہ فاٹا پر ایک ایسا قانون مسلط کیا گیا تھا جس میں فاٹا کے عوام کی مرضی شامل نہیں تھی۔ آج ایک بار پھر اکثریت کے بل بوتے پر ایک ایسا فیصلہ کیا گیا فاٹا کے عوام پر، جس میں فاٹا کے عوام، فاٹا کے بوڑھوں، فاٹا کے نوجوانوں، فاٹا کے خواتین، فاٹا کے عام لوگوں کی مرضی اور اس کی رائے اس میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ماضی کے 100 سال پہلے FCR کی صورت میں وہ سیاہ قانون تھا، لہٰذا آج کا فیصلہ فاٹا کے عوام پر بھی میں سیاہ سمجھتا ہوں۔ میں بات کر لوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سول سوسائٹی سامنے رکھے، پاکستان کا قانون سامنے رکھے، ایک بات ہم کرتے ہیں
کہ ایک نکاح بالجبر ہوتا ہے، ایک نکاح بالرضا ہوتا ہے۔ آج پاٹھا کا نکاح خیبر پختونخوا سے بالجبر کیا گیا، جس میں پاٹھا کی عوام کی رضا شامل نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی قانون میں یہ قابل قبول نہیں ہے پاٹھا کے عوام کے لیے۔ اس بات پر میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج پارلیمنٹ میں جو علی محمد صاحب، جو میرے بھائی نے کہا کہ عمران خان صاحب پاکستان خان ہے، وہ پارلیمنٹ پہنچا، میں علی محمد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی قیادت پارلیمنٹ پہنچ گئی۔ اس پارلیمنٹ کو، جس پارلیمنٹ میں وہ لعنت بیچتے تھے، یہ دیر آیت درست آیت، اب وہ لعنت انہوں نے واپس لے لی، اسی پارلیمنٹ میں وہ پہنچ گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں ان کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ غیر مہذب، لٹھورے، ڈاکوں کا پارلیمنٹ تھا، اس میں آنا نہیں چاہیے تھا۔ ان کے مطابق وہ آج آ گئے، پارلیمنٹ کو اہمیت دی، تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے۔ لیکن یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں، میں ناظرین سے سوال کرتا ہوں، آپ سے کرتا ہوں، اور لوگوں سے کرتا ہوں۔ سر اب یہ جو آپ نے اہم پوائنٹس اٹھائے ہیں نا سر، اس کے میں جواب دینا چاہ رہی ہوں۔ ایک سوال میں کرتا ہوں، بس ایک سیکنڈ۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب آئے پارلیمنٹ میں، خود آئے، امپائر کے اشارے سے آئے، یا ڈنڈے کے اشارے سے آئے، یا انگلی کے اشارے سے آئے؟ اگر اشارے سے تو پھر اس کو امپائر خان ہم کہہ سکتے ہیں، انگلی خان کہہ سکتے ہیں، پاکستان خان نہیں کہہ سکتے۔ عمران خان تو اپنے دل کے اشارے سے ہے، آپ کے لیڈر کس کے اشارے سے پاکستان سے اس ایسے موقع پہ بھاگ گئے جب ختم نبوت کا ایشو تھا؟ وہ اس وقت پہ نہیں تھے پاکستان میں۔ آپ آج بھی وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں، اور چھوڑے حافظ صاحب، ریکویسٹ ہے، آج کا دن پاکستان کے لیے بہت خوشی کا دن ہے، اٹس ہسٹری ان دا میکنگ۔ لاکھوں کروڑوں پختون آج خوش ہیں۔ آج اگر کوئی خوش نہیں ہے تو دو طرح کے لوگ خوش نہیں ہوں گے، جن کو یا تو سیاسی نقصان پہنچا ہے، وہ بھی محب وطن ہوں گے اور ہوتے ہیں، لیکن ان کو سیاسی نقصان پہنچا ہوگا، یا وہ لوگ جو ان ایشوز کو اٹھا کے پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کے چکر میں تھے۔ وہ لوگ جو پختونوں کے وہاں پہ جنون مسائل ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، پارے چنار جیسے علاقے میں تو بجلی آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اٹھا کے تعلیم کے ایشوز ہیں، صحت کے ایشوز ہیں۔ اب یہ پٹی، پاکستان مخالف نیریٹو بلڈ ہو رہا تھا پی ٹی ایم کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے پاکستان مخالف نیریٹو بلڈ ہو رہا تھا۔ آج سب لوگوں کو یہ میسج گیا ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے اداروں یا پاکستان کے خلاف بات نہ کر کے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، پارلیمان میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ لیکن صرف چیلنج ہے آگے، بہت زیادہ خوشی کا بھی دن ہے لیکن چیلنج بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو بھی اب نیکسٹ صوبے میں پختونخوا میں حکومت بنائے گا، جو بھی وزیر اعلیٰ آئے گا، جو بھی وزیر اعلیٰ اللہ کرے ہماری جماعت سے ہو، جو بھی وزیر اعلیٰ آئے گا، اس کی راتیں پشاور میں کم اور فیلڈ میں اب زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ 6 علاقے جو ہیں، یہ باجوڑ، ممند ایجنسی، خیبر، پھر آپ کا نارتھ ساؤتھ وزیرستان، یہ سارے جو علاقے ہیں، آپ کا وہ ہنگو تک اور وہ پاڑا چنار تک، اس کے لیے ایسا بندہ آپ چاہیے جو موومنٹ میں ہو، جس کو اس علاقے کی ہسٹری کا بھی پتہ ہو اور جس میں انرجی ہو۔ دیکھیں، ہمیں اس وقت احساس نہیں ہے، پرویز خٹک صاحب تو نہیں آ رہے پھر سے، مجھے نہیں پتا۔ اچھا ایک سیکنڈ مجھے وقفہ لینے دینا، I want to understand, do you think یہ نکاح بالجبر ہے؟ Do you think یہ تاریخ بڑا ڈارک تاریخ دن ہے پورے فعالی؟ ایک وقفے کے بعد اسٹے ود us on نیوز آئے۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے۔ بہت کم ہی ایسے مواقع بھی ہوتے ہیں اور ایسے ایشوز بھی ہوتے ہیں جس کے اوپر اتنا ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو، ایک کہہ رہا ہے تاریخی دن ہے، ایک کہہ رہا ہے تاریخی دن ہے۔ دیکھیے میرے خیال ہے 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ میرا موقف تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ واقعی ایک تاریخی دن ہے۔ علی محمد بھائی نے 6 کا میرے خیال ہے 7 ایجنسیز ہیں، خیبر، کرم، باجوڑ، مومند اور اپنا نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان، اور پھر ایف آر ایریاز الگ ہیں۔ اگر آپ سوچیں کہ یہ جو خطہ ہے یہ کس چیز سے گزرا ہے، پچھلے 15 سال سے نہیں، پچھلے 40 سال سے، لیکن خاص طور پہ جو بڑے بڑے مومنٹس ہیں، 2005 میں بجوڑ میں ایک مدرسے پہ راکٹ گرا تھا، 84 بچے جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اس طرح کی جو سٹوری ہوتی ہے، اس سے ایک
افراتفری اور ایک کنفیوژن پھیلتی ہے. ہمارے ملک میں 2007 میں تحریک طالبان پاکستان کو تشکیل دی گئی اور اس ملک کے خلاف اس کو استعمال کیا گیا. اس تحریک میں جو غصہ، غم اور ڈپریویشن تھی ہمارے فاٹا کے بہنوں اور بھائیوں کی اور ہماری ماؤں کی اور باپوں کی اور ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کی، اس کو استعمال کیا گیا. آج بھی علی بھائی نے ایک بات کی کہ پاکستان کے دشمن جو ہیں یا جو پاکستان کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو یقیناً پاکستان کے دشمن بہت ہیں اور پاکستان کے خلاف ہوتی ہیں چیزیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی غصے میں آواز اٹھا رہا ہے اور ایون اگر حافظ صاحب جو ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے جو بہن بھائی ہیں جن کی 342 سیٹوں میں سے 3 سیٹیں ہیں اسمبلیز میں، یا JUIF کی 272 میں سے اور 13 مجموعی طور پہ 342 میں سے سیٹیں ان کو نظر انداز اس لیے نہیں کر دینا چاہیے کہ ان کی کم سیٹیں ہیں، بلکہ جس طرح ہم کر رہے ہیں ان کی آواز سننی چاہیے. لیکن میرا ویو اور میں سمجھتا ہوں دیگر، اور یہ جو پروسیس تھا فاٹا ریفارمز کا، یہ بڑا انکلوسیو تھا. اس میں بہت سارے قبائلی علاقوں کے ممبران جو ہیں وہ شامل تھے اور اس میں کنسلٹیشنز جو ہیں وہ دیگر ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ واقعی ایک بہت روشن مستقبل کی جھلکی ہے. کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی حافظ حمداللہ صاحب، بتائیے گا کہ آپ ابھی بھی کس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک ریفرینڈم ہو جائے، کیا ہو جائے؟ کیونکہ جس طرح مشرف بھی کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے اس پہ اتنے شوز کیے، ستاج عزیز صاحب کے ساتھ کیے، دوسروں کے ساتھ کیے، بڑا آل انکلوسیو ایک پروسیس چلا ہے 2 سال کے اوپر. کمیٹیز بیٹھی ہیں، ریسرچ ہوئی ہے، ادھر بیٹھ کے وزٹ کر کے آئے ہیں، ادھر جرگہ بٹھائے ہیں، ان کا انپوٹ لیا ہے. جی دیکھیں، میل بھی بات یہ ہے کہ اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ پاٹھا نے قربانیاں دی ہے، پاٹھا کے عوام نے قربانیاں دی ہے، پاٹھا کے عوام نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی ہے. ان کی قربانیوں میں کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک شبہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن قربانیوں کا صلہ یہ ہے کہ پاٹھا کے عوام، پاٹھا کے قبائل اور ان کی ایجنسیز کے بارے میں فیصلہ ہو اور ڈائریکٹ پاٹھا کے عوام سے آپ نہ پوچھے. کیا یہ ستم ظریفی نہیں ہے؟ میں کیا چاہتا ہوں، جمعیت علماء اسلام کچھ نہیں چاہتی ہے. جمعیت علماء اسلام اپنی رائے کسی پر مسلط نہیں کرنا چاہتی ہے. خواہ جمعیت علماء اسلام کی آج قومی اسمبلی میں 11 سیٹیں، اگر جمعیت علماء اسلام کے پاس 200 سیٹیں ہو تو بھی جمعیت علماء اسلام کا موقف یہی کہ پاٹھا کی عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے. ان سے پوچھئے پاٹھا عوام کیا چاہتے ہیں. بولے نا کس طرح پوچھئے، ریفرینڈم کے تھرو پوچھئے. میں آسان طریقہ کو پہلے بھی ہم بتا رہے تھے. 2018 کا الیکشن ابھی آ رہا ہے 2 مہینے 2.5 مہینے کے بعد. اس بیلٹ پیپر میں ایک خانہ یہ بھی شامل کر دیں کہ آپ مرجر چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، یا علیحدہ صوبہ چاہتے ہیں، بس یہ شامل کر دیں. وہاں بھی ٹپا لگا. اس میں کیا قباحت تھی ویسے؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ تو یہ کرنا چاہیے تھا. میں علی محمد صاحب معذرت چاہتا ہوں. ایک اور سیگمنٹ بھی ہونا ہے. جی پلیز. دیکھیں، آپ کی جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو گارڈ کریں. آپ نے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو گارڈ کرنا ہے. ان کی بھی خواہش ہے کہ 2002 کی طرح دوبارہ یہ اپنا وزیر اعلیٰ بٹھائیں، وہاں حکومت بنائیں. مین جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فاٹا کی ایملگمیشن پختونخوا میں ہونے سے ان کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننے کا چانس وہ 0/0 بنتا ہے. اپنی سیاست کو بچانے کے لیے فاٹا کے عوام کے ساتھ یہ دشمنی، آپ خود میڈیا پرسنز ہیں، آپ کے ساتھ لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ جو ہیں میڈیا کے تھرو رابطے میں رہتے ہیں. ہم سے جتنا فاٹا کا یوتھ ملتا ہے وہ ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جسٹس سسٹم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، آپ کا پارلیمانی ایک جرگہ بنا تھا، پارلیمانی کمیٹی بنی تھی which went to all the agencies اس وقت، اور یہ 2 سال پہلے سارا پروسیس ہو چکا تھا اور یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ پارلیمان میں پریزنٹ کر کے اس کو پاس ہونے کے قریب تھا کہ وہاں پہ جو ہے انہوں نے یہی مسئلہ بنایا. دیکھیں اب اچکزئی صاحب کا تو ایک جو ہے وہ لوکل باڈی لیول کا کاؤنسلر جس کو کہتے ہیں، ادھر لوکل باڈیز نہیں ہے، لیکن اگر کبھی ہوتی بھی تو ایک بندہ نہیں ہے. کبھی ان کا کوئی MNA وہاں سے ہوا نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آخری بار وہ فاٹا گئے کب تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو آج اس میں سیاسی ایک ایشو ہے، لیکن جو ہمیں جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ وہ فاٹا
جو ایک بہت عرصے تک جو ہے افغانستان اس پہ کلیم کرتا تھا. آج بھی اچکزئی صاحب آن ریکارڈ ہے وہ کہتے ہیں پولیٹیکل ولڈنس میں رہا ہے نا, وہ کہتے ہیں ادھر ایجنٹ کے تھرو کرپشن تو انڈی مچائی ہوتی تھی, کچھ ڈیلیور کبھی نہیں ہوتا تھا. پارلیمان میں کھڑے ہو کے اچکزئی صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ جس فاٹا کو پختونخوا کا حصہ بناتے ہیں وہ تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. تو ایسے ماحول میں اگر پاکستان اگر تکمیل پاکستان ہوتی ہے تو کیوں آپ کو تکلیف ہے یار؟ اگر آپ کے نصیب میں وہاں وزیر اعلیٰ بنانا ہے بنا لیں گے, سیاست آنی جانی چیز ہے, پاکستان رہنا چاہیے. زیدی صاحب دیکھیے مہر, ایک تو چیز کیونکہ حافظ صاحب نے جو سوال پوچھا ہے وہ وجہ ہے, یہ سوال اس کو ڈیبیٹ کرنے میں ہمیں کوئی قباحت نہیں محسوس کرنی چاہیے. میرا اپنا ویو یہ ہے اور اس پہ میں اوپن مائنڈڈ بھی ہوں کہ یہ دونوں طرف جا سکتا ہے, دوسرا ویو بھی جائز ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو الگ صوبہ بناتے, اگر اس کو ہم الگ صوبہ بناتے مہر, تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو علیحدگی کا اور جو ڈیفرینشیشن کا عنصر ہے جو وکٹمائز کرتا رہا ہے فاٹا کے عوام کو, وہ چینج نہ ہوتا. اصل ایشو تو یہ ہے نا کہ یہ قبائلی, ایک انسان کو قبائلی کے طور پہ ہم پوائنٹ کر کے کہتے ہیں, ان کو پرائیڈ ہو اپنے قبیلوں پر, وہ الگ بات ہے. لیکن ہم جب علاقہ غیر استعمال کرتے ہیں, اب ہم ایک پورا صوبہ بنا دیں گے جس کا نام ہم مطلب نک نیم جو ہے یا پیار سے ہم اس کو علاقہ غیر بولا کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس کے ابزوربشن سے سر آلسو ریسورسز ذہن میں رکھیں آپ اس پٹی کو علیحدہ صوبہ, وہ اگین اٹس اے ڈیبیٹ کمپلیکیٹ نہیں, لیکن وہ بالکل درست آپ نے فرمایا. میرا دوسرا پوائنٹ یہی تھا کہ این ایف سی میں جو کمپلیکیشنز پھر پیدا ہونی تھیں, جو آپ کی فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں کمپلیکیشنز پیدا ہونی تھی, اور جو جنرلی جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے ابو اینڈ بیانڈ این ایف سی, جو کانٹیسٹ ہے اسپیس کا پاکستان میں. دیکھیے پروونس بنانا کانسٹیٹیوشنلی ایک کہیں زیادہ مشکل کام ہے بنسبت ایک اس طرح جو ابزارب ہو رہا ہے, اور یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں اتنی سیاسی گرما گرمی چل رہی ہے کہ ایون آج جو ہے وہ پولرائزیشن ہمیں اسمبلی میں نظر آئی. اس پہ ہمیں ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں کسی نہ کسی طرح یہ سال 2018 میں ہم نے ایک اچھا الیکشن انشاءاللہ کرانا ہے, ہم نے ایک رینیول کرنا ہے, اور ایک دوسرے سے لڑائی ضرور کریں, ایشوز پہ ہوتی ہے زیادہ تر لڑائی, پرسنالٹی پہ نہ کریں تو بہتر ہے. لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے, جے یو آئی ایف کی آواز ابھی بھی ہمیں آ رہی ہے اور ہمیں آتی رہنی چاہیے. تو آپ لوگ تو نالا ہیں یا نہیں اگری کرتے اس سے, مگر اب خاموشی اختیار کریں گے اب. جی دیکھیں مہر بی بی, جمعیت علماء اسلام کی موقف, یہ جمعیت علماء اسلام کا اپنا موقف نہیں تھا, یہ قبائل کا ایک نمائندہ جرگہ جو ہزاروں قبائل پر مشتمل, اس کا نمائندہ جرگہ سینکڑوں کی صورت میں, درجنوں کی صورت میں ان کا فیصلہ تھا, اور تمام سیاسی پارٹیوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا 2011-12 میں کہ فاٹا کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوگا, فاٹا قبائل کا جو یہ نمائندہ جرگہ ہے اس کو اعتماد میں لیں گے. لیکن نہیں لیا گیا, نمائندہ جرگے کو بھی اعتماد میں نہیں لیا, ڈائریکٹ فاٹا کے قبائل کو بھی اعتماد میں نہیں لیا. دیکھیں سر مجھے ایک بات بتا دیجیے حافظ عبداللہ صاحب, اس کا نیگیٹو کیا ہوگا, اس کا منفی اثرات کیا مرتب ہوں گے اگر خیبر پختونخوا میں ضم ہو جائے؟ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں, آپ کو پوزیٹیو نہیں دکھ رہا تو کچھ منفی بتا دیں. میں ایک بات میں بتاتا ہوں, میں ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنے پروگرام کا آئندہ الیکشن کے 10 نکاتی 5 نکاتی 11 نکاتی پروگرام کا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب علیحدہ صوبہ ہو, اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر فاٹا علیحدہ صوبہ ہو تو یہ ملک دشمنی ہے, یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. سر اب دوسری بات ہے جغرافیائی اعتبار سے بھی دیکھیں سر, یہ ایک اس طرح کی پٹی جا رہی ہے. میں آپ کو ایک بات کروں مہر بی بی, میں اس کو تاریخ پہ چھوڑتا ہوں. تاریخ یہی سیاستدان جو آج مرجر کی بات کرتے ہیں, یہی سیاستدان نعرے لگائیں گے, چیخیں گے کہ پاٹا کو علیحدہ صوبہ بناؤ, پاٹا قبائل ان کو مجبور کریں گے. پاٹا قبائل ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کو قبائل میں گھسنے نہیں دیں گے کہ آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا. آپ نے پاٹا کو مالی, سیاسی, انتظامی حوالے سے پشاور کی جھولی میں ڈال دیا. 70 سال تک وہ اسلام آباد کی جھولی میں تھی, آج آپ نے پشاور کی جھولی میں ڈال دی, اور پشاور بنسبت اسلام آباد کے انتہائی کمزور ہے.
لہٰذا آپ نے ایک نابینا کے پیچھے لگا دیا اس کو. ان کی مالی اختیارات بھی سلب کیے گئے, ان کے انتظامی اختیارات بھی سلب کیے گئے, ان کا سیاسی انتظامات بھی سلب کیے گئے. سوابی, بنیر, دیر, بنو, لکی مروت, ان کا جو علاقہ ہے ڈی آئی خان, سوات, کوہستان, چترال, یہ سب بھی پشاور کی گودی میں. دیکھیے پشاور, میرا کیا خیال ہے, پشاور یقیناً کمزور رہا ہے لیکن پشاور آہستہ آہستہ طاقتور بن رہا ہے, لاہور آہستہ آہستہ طاقتور بن رہا ہے. میں تو جنوبی پنجاب کے صوبے کا بھی مجھے ایک بات کرنے کا موقع دے, واقعی کر پائیں گے یا نہیں, یہ ایویں جو ہے ووٹ لینے کا ایک راستہ بنا لیا انہوں نے 2008 سے. جی وہ مولانا صاحب ایک بات کر لیں پھر آپ کے پاس آتی ہیں. مہر بی بی, میں دور بیٹھا ہوں, بلوچستان کوئٹہ میں ہوں, ویسے جو جہاں بیٹھے ہیں یہ پسماندگی کے بہت شاق ہے, لہٰذا میں بھی پسماندہ ایریے میں ہوں, کچھ تھوڑا زیادہ وقت مجھے دے دیں. بات یہ ہے مہر بی بی کہ آج کا فیصلہ یہ قبائل کی عوام کا فیصلہ نہیں ہے, یہ لاڑکانہ, لاہور اور بنی گالہ کا فیصلہ ہے. لہٰذا یہ قبائل کی عوام کا فیصلہ. دوسری بات, 5 سال کے بعد کتنے سینیٹر ہوں گے پاٹا کے؟ یہ 8 تو آئندہ 5 سال تک رہیں گے. 5 سال کے بعد کتنے سینیٹر ہوں گے پاٹا کے؟ 2 بھی نہیں ہوں گے. قومی اسمبلی کے ممبر ابھی 12 ہے, 5 سال تک 12 ہوں گے, پھر کتنے ہوں گے؟ 6 ہوں گے. آپ نے سیاسی طور پر ان کا گلا دبا دیا پاٹا کی عوام کا, ان کو ذبح کیا, آپ نے ان کو قتل کیا. آپ نے کیسے اختیارات دے دیا ان کو؟ سر آہستہ آہستہ تو حالات بہتری کی طرف آئیں گے نا. ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن اسمبلیوں میں ہوں گی, وہ زیادہ ان کا حصہ بن رہا ہے. اب اسمبلی میں بھی, پشاور میں بھی, پروونشل اسمبلی میں بھی نمائندگی کریں گے. پروونشل فائنانس کمیشن کا اوارڈ ہوگا, اینیول ڈیولپمنٹ پلان کے تھرو ان کو ملیں گے. فائنانس کو موقع مل گیا ہے اپنا حفظ اللہ صاحب کو. میں ان کو ایک تو ریکویسٹ کروں گا, کبھی زندگی میں کبھی چکر بھی لگا لیں, فاٹا پہ آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, نمبر 1, جب سے پاکستان بنا ہے یہ پختون کا مسئلہ بنایا گیا. گریٹر پختونستان کی بات ہوتی تھی, وہ پختون کو توڑ دیا گیا. جی پختون آدھا بلوچستان میں, آدھا ادھر ہے, آدھا فاٹا میں ہے. سب سے پہلے تو آپ نے وہ نیریٹو آج ختم کر دیا. آج اگر پختون کو توڑنے کی بات تھی کہ پاکستان بننے سے پختون تقسیم ہو گیا, تو پختون آج اکٹھا ہو گیا, پختونوں میں آج اتفاق پیدا ہو گیا. دوسرا, میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج سے زیادہ نہیں, 8 مہینے 9 مہینے پہلے کی بات ہے, میں جس کمیٹی کا ممبر ہوں, پارلیمانی کمیٹی برائے قانون میں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں, ان کی طرف سے ایک لا کی ایک سجیشن آئی تھی جس کو پھر ہم نے رد کروایا, جس کو اس وقت نون لیگ والے بلیک میل ہو رہے تھے کہ فاٹا کے لوگوں کے لیے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کر دیں. یہ ان کی بڑی سپورٹ تھی جمعیت علماء اسلام کی. میں نے وہاں پہ آرگیو کیا کہ یار پتہ نہیں کتنے 100 سالوں سے یہ فاٹا کے پختون پشاور آتے ہیں, کاروبار کے لیے بھی آتے ہیں, ان کے تعلقات بھی ہیں وہاں پہ, وہ ان کے رشتہ دار بھی ہیں, اور آج وہاں وہ علاج کے لیے بھی آتے ہیں, ایجوکیشن کے لیے بھی آتے ہیں, اور ہر فاٹا کے بندے کا وہاں کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے. آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ نارتھ وزیرستان سے, روبا جوڑ سے اسلام آباد آئے گا. میں خود وکیل ہوں, میرے لیے تو بہتر ہے کہ سارے فاٹا کے 6-7 ایجنسیوں کے, اور وہ سارا جو ایف آر کے وہ فاٹا کے جتنے بھی ہیں پروونشل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز کے, سارے ادھر آئیں. 10,000 ادھر کوئی وکیل لے گا نا پشاور ہائی کورٹ میں, کوئی 20-30 ہزار لے گا, ادھر وہ 5-6 لاکھ لے گا. بڑا لڑکے ہم نے ان کے لیے پشاور ہائی کورٹ کیا کہ خدا کے بندو یہ ظلم ان پختونوں کے ساتھ مت کرو, ان کو پشاور ہائی کورٹ میں رہنے. یہ تو ان کی سوچ ہے. دیکھیں اس وقت پختونخوا میں خوشی کا سما ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو کالا دن کہنا یہ پختون دشمنی ہے, اس کو کالا دن کہنا میں اس پہ کوئی آر نہیں سمجھتا کہ کوئی آج, یہ ہسٹری از ان دا میکنگ. میں تو اپنے آپ کو تاریخ کا ایک حصہ سمجھ رہا ہوں کہ یار وہ پختون جو اس کو پتہ ہے کیا ہوتا تھا, یہاں زبان ایتھنسٹی کی لائنز کے اوپر نہ, پہلی میں کہتی ہوں اتنی آگ ادھر بھڑکی ہوئی ہے, یہاں بندہ اسی پہ تو یہ انہوں نے بنایا تھا نا یہ چیز, کہ پختون تباہ ہو گیا. دیکھیں یہاں پہ بندہ مار کے لوگ کدھر سے, جی علاقہ غیر ہے, علاقہ غیر ہے. وہ کہتے تھے یار آپ نے ہمارے علاقے کو جو ہے اپنے علاقے کے سارے کرائے کے قاتلوں کا کیا ماجگاہ بنایا ہوا ہے, کوئی گاڑی چوری ہو جائے ادھر فاٹا میں, کوئی وہ فلاں. میں تو کہتا ہوں کہ آج سے اس کو فاٹا کہنا بھی بند کریں. فاٹا از نو مور فاٹا, there is nothing like فاٹا in there anymore. آج سے وہ انشاءاللہ پختونخوا کا حصہ بن گیا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ ڈسٹرکٹ وزیرستان, ڈسٹرکٹ ساؤتھ وزیرستان, آپ یہ کہیں گے ڈسٹرکٹ باجوڑ, تھوڑا عادت ڈال لیں حافظ صاحب. دیکھیں کبھی ملکی مفاد میں
तल्ख घूंट पीना पड़ता है, सियासत को कभी कभी पीछे करना पड़ता है। आज हमने पीछे की सबसे ज्यादा जो लड़े हैं वो नून वाले और पीटीआई वाले लड़े हैं, नहीं लड़े पिछले 5 साल में। आज पाकिस्तान के मफाद के लिए हमने एक लॉबी में गए, उसी लॉबी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खान थे, जहां इमरान खान भी अंदर गए पाकिस्तान के लिए गए। मेहर बात सुनिए, कौम के मफाद में क्या है, पाकिस्तान के मफाद में क्या है, ये मुझे अली मोहम्मद न बताए। पाकिस्तान की मफाद, कौम की मफाद, पीपल्स पार्टी जो बात करती है कहता है कौम की मफाद में, पीटीआई बात करती है कि मैं जो कहता हूँ वो कौम की मफाद में, पीएमएलएन भी यही, एमपीएम भी यही। सुन लेना, इनकी भी ऐसी क्या बात है, कभी जवानों को पीरों का उस्ताद कर, कभी जवान उनसे भी कुछ सुन लेना चाहिए। मेयर भी मेरी बात सुनिए, अगर फाटा की आवाम की मजबूती की बात है, उनकी इस्तेहकाम की बात है, उनको कौमी और आईनी दायरे में शामिल करने की बात है, तो फाटा के आवाम से पूछने में क्या कदगन है। एक बात, अगर वो अलहदा सूबा बने तो क्या वो आइन में नहीं आएगा? अगर वो अलहदा सूबा बने तो हाई कोर्ट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, मेरा वक्त ये खत्म हो तमाम गया है। इंसानी हकूक नहीं होंगे। अली साहब और बहुत शुक्रिया मुशर्रफ साहब, इफ यू लाइक टू ऐड समथिंग क्विकली यू कैन, मगर वक्त खत्म हो गया है। तल्ख बातें कम हम करें, एक दूसरे से प्यारे प्यारे अंदाज से इवन डिसएग्रीमेंट करें तो प्यार से अग्री टू डिसएग्री, मगर इस एग्रीमेंट टू अग्री टू डिसएग्री जिस तरह मुशर्रफ कह रहे हैं, मस्जिदें गिरा के एक मस्जिद में सब इकट्ठे मिलकर नमाज पढ़ना शुरू इसके अंदर बेहतरी अगर उस जवान खून की है जिसको बेहतर मुस्तकबिल मिलेगा, तो हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह कह के आगे बढ़ना चाहिए कि अब जो रुकावटें आए उनको दूर करें इस प्रोसेस के अंदर। एक छोटा सा वक्फे के बाद आपका तारुफ कराएंगे पारा चनार की उस पहली खातून से जो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, बड़ी मजबूत हैं, बड़ी वोकल हैं, अली बेगम नाम है, फर्स्ट फीमेल ब्यूरोक्रेट फ्रॉम फाटा in the history of Pakistan. She's now going to be contesting elections. So we're going to have a look after very shortly. आज आपका तारुफ कराएंगे उस नडर खातून से जो कुरम एजेंसी से पहली खातून उम्मीदवार हैं, जिन्होंने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है। अली बेगम साहिबा पहली खातून हैं फाटा की सिविल सर्विस की, फाटा से सिविल सर्विस की हिस्ट्री में खातून ब्यूरोक्रेट हैं। अली बेगम साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स सच अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। वालेकुम सलाम मेहर साहबा, थैंक यू फॉर हैविंग। अली बेगम बताइएगा आपने फैसला कैसे किया? एंड गो के आई अंडरस्टैंड कि उधर लिटरेसी अच्छी है और दूसरी एजेंसियों से कंपेयर करते हुए ख़वातीन और बच्चियां ज़्यादा पढ़ती हैं, उधर एक प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट है, मगर वाज इट स्टिल ईजी एक खातून का खड़े होना? इसके लिए वहाँ जो लोकल सिचुएशन है उनकी रवायात के मुताबिक उनमें मूव करना, और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैंने अपने किरदार का एक नमूना पेश किया है जिसको खुरम के लोग अप्रिशिएट करते हैं, और मैंने अपनी एज अ फर्स्ट फीमेल ब्यूरोक्रेट, जो कि मैं पेशावर सेक्रेटेरिएट में आई यूज्ड टू बी द ओनली दुपट्टा वाली, सो मेरा बड़ा मजाक बना होता था, द फर्स्ट वुमेन इन द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लोग रिकग्नाइज करते हैं। अच्छा, अब आपके लोगों के जो मुझे समझ आए 3-4 बड़े इश्यूज हैं। एक तो ऑफ कोर्स अमन है जी, दूसरा तालीम है, सेहत है और बिजली है। एब्सोल्युटली, ये आपकी भी इसी ऑर्डर के अंदर प्रायोरिटीज हैं या? एग्जैक्टली, अमन के बगैर तरक्की नामुमकिन है। अमन पहली शर्त है जो कि अवाम और हुकूमत के दरमियान जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बुनियाद है अमन। को लगता है कि अगर जम हो गया आपका फाटा खैबर पख्तूनख्वा के साथ, तो ये कदरे आसान हो जाएगा तरक्की और तरक्याती मंसूबे और एक उसको इन्वेस्टमेंट का एक पहिया चलाना उधर? तरक्याती कामों में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि बजाय इस्लामाबाद और फाटा के दूर दराज इलाकों का तवील सफ़र करके पेशावर आने में ये सारा कुछ थोड़ा सा लोकल लोगों को हुकूक मिल जाएंगे लोकल लेवल पे,
اور اس میں SNEs وغیرہ کے لیے بجٹ فراہم کرنا نسبتاً بہت آسان ہو جائے گا۔ فاٹا کو ایک ریموٹ کنٹرول سے چلایا جاتا رہا ہے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں۔ یہ ضروری ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کرے اور صحیح فیصلہ بر وقت کرے، صحیح وقت پہ کرے۔ فاٹا کو بہت پہلے مرج ہونا چاہیے تھا۔ اب جو مرجر کے لیے اور فاٹا ریفارمز کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، میں اس کو تشبیہ دیتی ہوں کہ دیکھیں، جرمنی وہ ملک تھا جس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی دوسری جنگ عظیم میں۔ ایک ایسٹ جرمنی ہو گیا، ویسٹ جرمنی ہو گیا۔ 1990 میں دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ملک بنیں گے۔ جرمن، ایسٹ جرمنی، ویسٹ جرمنی، دو فوجیں، دو اقتصادی نظام، دو اپوزٹ بلاکس، نیٹو اور وارسا، وہ قوم تھی۔ قوم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے ایک ہونا ہے۔ اب جرمن ایک قابل فخر یورپین قوم ہے، اور پاکستان کو چاہیے کہ صحیح فیصلے صحیح وقت پہ ہوں۔ جو قوتیں روک رہی ہیں، سیاسی جماعتیں روک رہی ہیں، وہ کیوں روک رہی ہیں آپ کی نظر میں؟ میں سمجھتی ہوں کہ یا تو وہ ان کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ فاٹا کا علاقہ ایک آرٹیفیشل ڈویژن تھی، ایک بفر زون بنایا گیا تھا، اب اس کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرے، فاٹا جو ہے نارتھ ٹو ساؤتھ ہنڈریڈز آف مائلز کی ایک تنگ پٹی ہے، جس کا شمال اور جنوب کا قبائلی ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے بجائے ایڈجیسنٹ، جو ان کے قریب کا ضلعی ایریا ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادہ اقتصادی اور سوشل تعلق ہے۔ آلریڈی فاٹا والے مرج ہو چکے ہیں۔ یہ ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کے یہ جو آرٹیفیشل بارڈرز ہیں، یہ ہٹانے چاہیے۔ کسی بھی ملک میں دو بارڈرز نہیں ہونے چاہیے۔ اور آپ کو لگتا ہے اس سے امن و امان کی صورتحال میں بھی قدر بہتری آئے گی اور ڈیولپمنٹ میں تو آئے گی؟ ایبسلیوٹلی بہت بہتری آئے گی، بشرطے کہ لوکل باڈی الیکشنز کے حوالے سے۔ جی، لوکل باڈی الیکشن یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ جب بھی سول حکومت آتی ہے، جب بھی الیکٹڈ حکومت آتی ہے تو لوکل گورنمنٹ نہیں ہوتے۔ جب بھی فوجی حکومت آتی ہے، لوکل گورنمنٹس ہوتے ہیں۔ یہ سیاستدانوں کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر الیکٹڈ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کا نظام قائم کرے، تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل لوکل لیول پہ حل ہوں اور کانسنٹریشن آف پاورز نہ ہوں۔ تو اس میں بہت بہتری آئے گی۔ مرجر کے ساتھ ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے مہر صاحبہ، کہ جو رعایات ابھی ٹرائبل لوگوں کو حاصل ہیں، ان مراعات کو 10-15 سال تک باہر رکھا جائے، کیونکہ فاٹا کے لوگ ابھی بھی پسماندہ ہیں۔ آپ کا راہداری ٹیکس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ راہداری ٹیکس از ایبسلیوٹلی نان سینس۔ میں کہتی ہوں کہ بہت سے ایسے پریکٹسز ہیں جن کو ختم ہونا چاہیے۔ یعنی وہی فاٹا کے لوگ غریب ترین لوگ ہیں، اور راہداری ٹیکسز کے ذریعے جو ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں، اس سے اجناس کی قیمتیں لوگوں کے لیے زیادہ ہوتی ہیں، اور سیٹلڈ ایریا اور ٹرائبل ایریا میں جو قیمتوں کا بہت بڑا فرق ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس سے غریب آدمی پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ علی بیگم، it was a pleasure interviewing you، بہت بہت شکریہ۔ تھوڑی سی ریسرچ، تھوڑا سا کوریدنے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ وہ بھی وقت تھا جب علی بیگم ایک چھوٹی سی بچی تھیں اور ان کے والد نہیں چاہ رہے تھے کالج جائیں۔ ان کے بڑے بھائی نے ان کو کنونس کیا، اور آج یہ باوقار، بیدار، نڈر خاتون آپ کے سامنے بیٹھی ہے، جو نہ صرف پاکستان کی پہلی فیمیل بیوروکریٹ تھی فاٹا کے ایریا سے in the history of پاکستان، بلکہ آج پہلی خاتون ہیں جو کرم ایجنسی سے امیدوار ہیں، انتخابی مہم کا آغاز کر چکی ہیں۔ سب سے بڑا سبق، اگر اور کچھ نہیں تو اپنی بیٹیوں کو تعلیم سے محروم نہ رکھیے، ان کو اپنا اثاثہ بنائیے، اپنی طاقت بنائیے۔